अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। डॉन लीक्स का मामला बिल आखिर तय पा गया है। जो 29 अप्रैल को हमने देखा कि DGISPR की जानिब से एक ट्वीट की गई जिसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है या नून लीगी रहनुमा जो मुख्तलिफ हमारी नशिस्तों में बैठते रहे, उन्होंने इस बात पर एतराज़ उठाया कि एक इतना बड़ा इदारा इस किस्म से कम्युनिकेट नहीं करता। इस बात को भी आज उन्होंने क्लियर कर दिया। बहरहाल उस ट्वीट को उन्होंने वापस लिया और कहा कि तमाम तर मामलात जो हैं वो अब तय पा चुके हैं। डॉन लीक्स इज़ ओवर एंड डन विद नाउ। सो इस पर अपोजिशन कुछ नाराज़ नजर आए, खुसूसन एतजाज़ एहसन साहब का भी सामने बयान आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने डॉन लीक्स का मामला और पनामा लीक्स के मामले पर ये कहा था, इसी प्रोग्राम में कहा था और कई बार कहा है और वैसे भी कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए वो बहुत बुरी साबित होगी। आज इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि क्या वो तमाम ऑब्जेक्टिविटीज़ जो थे या ऑब्जेक्टिव्स थे वो गेन कर लिए गए हैं, क्या ये मामला तय पा चुका है, इतना लंबा फिर इसको क्यों लटकाया गया, वॉज इट ओवर प्लेड या इसी तरह से इसका अंजाम होना था। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर कैसर अहमद शेख साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा, आपका भी बेहद शुक्रिया। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार हैं हसन अस्करी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक फर्स्ट सबसे पहले तो कैसर साहब, आपकी हुकूमत खुश, वो तमाम तर जो कशीदा सूरत हाल और सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो इस ब्रिंक पर पहुंच चुके हैं कि पता नहीं कहाँ डू एंड डाई सिचुएशन हो सकते हैं। यू फील नाउ ऑल ऑफ दैट इज़ ओवर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि देखिए ना, ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट था जो कुछ सामने आया और मैं समझता हूँ अब दोनों साइडों में इफ़हाम व तफ़हीम हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग हुई है कि एक ऐसन तरीके से इसको रिज़ॉल्व कर लिया जाए। और ये खुशी की बात है कि मुश्तरका तौर पे, मुतफ़िका तौर पे इसको एक तरीके से अच्छी तरह से रिज़ॉल्व कर लिया। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि देखिए एक मामला जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच कह रहे थे, उसके बाद इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से सेटल कर लिया जाए। सो क्या नेशनल सिक्योरिटी के मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से सेटल होते हैं या ये मामला ओवर प्ले हो गया था एंड फाइनली द इंस्टीट्यूशन रियलाइज के चले लेट गो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। मैं तो एक पार्टी का MNA हूँ, मेंबर हूँ ज़रूर। क्या कुछ डिस्कशंस होती रही इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो कुछ हुआ वो बेहतर तरीके से हो गया। ये हमारे मुल्क के लिए और सब इदारों के लिए यही चाहिए था कि देखिए, कोई भी बात है, इख्तलाफ राय अपनी जगह पे, अगर कोई सिक्योरिटी इशू था, जिस तरह की बात आती रही, तो उसको जो नोटिफिकेशन फाइनलाइज हुआ था उसी तरह नोटिफाई कर दिया गया और उसी तरह, मतलब नोटिफाई तो पहले हो चुका था तो उसी तरह उसको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इसको अननेसेसरी हम और डिटेल्स में जाएँ तो इससे कोई, मैं नहीं समझता कि कोई बेनिफिट है, क्योंकि ये अभी आज बड़ी क्लियरली मैंने खुद वो सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फौज की तरफ से बड़ा तरीके से उन्होंने कह दिया कि हमें जो अप्रीहेंशन थी वो दूर हो गई। अच्छा, तो क्या एप्रीहेंशन, करीम अहमद ख्वाजा साहब, क्या एप्रीहेंशन आपके ख्याल में सिर्फ वाहिद एक नोटिफिकेशन की थी? ये मामला जिस तरह से आज तय पा गया है, क्या बहुत सारे सवाल आपके नज़दीक भी अनआंसर्ड हैं? थैंक यू वेरी मच नादिया। सबसे पहले ये है कि ये इनका आपस का मैटर है, हमें ऐसे कोई कंसर्न नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आपस में इनकी बन गई है या पहले नहीं बनी थी। तो ये मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ माह पहले कहा था कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का एक इदारा बने पार्लियामेंट पर जिसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो सकती थी। मियाँ साहब ने बड़ी देर की और अभी शायद कल मीटिंग है। ये चीज़ें अगर पहले से होती नोटिफाई तो इतना आवाम परेशान नहीं होती, कौम जो है जिस हाल में गुजरी है वो नहीं होती। बकैफ ये जो भी इनका हुआ है ये आपस का इनका इशू है। हमें अच्छी तरह याद है कि जब हमारी हुकूमत थी और मेमो गेट हुआ था तो सिटिंग जो है ISI का चीफ जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, वो भी अभी अच्छी तरह हमें भूले नहीं हैं। बकैफ हम इस पर कोई क्या तबसरा करें, ये आपस की इनकी है, बन गए हैं, कल दोबारा लड़ेंगे, कल बन जाएंगे।
ہم اس پر کیا کامنٹ کریں اس وقت؟ نہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ کیا کامنٹ کریں. دیکھیں اعتزاز صاحب بھی آپ کی جماعت کے ہیں, وہ بھی کامنٹ کر رہے ہیں, کچھ ناراض بھی دکھ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ظاہر ہے اپوزیشن تو اس کے اوپر بہت بات کر رہی تھی. they were talking about پاناما کیس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, ڈان لیکس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی. سو یو ور کنسرنڈ, ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کی جماعت بالکل کنسرنڈ ہی نہیں تھی؟ دیکھیں اول تو ٹیوٹس کا سسٹم ہی غلط ہے. ٹیوٹس آ جانا, اور اس طرح ٹیوٹ کہ ایران کا پریزیڈنٹ اگر ہے تو ISPR ٹیوٹ کر رہا ہے اس کے خلاف, تو یہ سب چیزیں تو میرے خیال سے اگر کوئی معزز ملک ہوتا, کوئی ترقی پسند ملک ہوتا, کوئی سویلائز ملک ہوتا تو وہاں تو سیک ہو جاتا اس وقت کا بھی ISPR والا اور اس وقت کا بھی. بکیف یہ ان کا آپس کا معاملہ بن گئے سو کے, ہم سے پوچھ کر انہوں نے نہیں کنسلٹیشن کی ہے گورنمنٹ نے, نہیں کسی کوئی بات کی ہے, ان کے آپس کے میٹر ہیں, بن گئے ہیں. اب یہی لوگ جو ہے آگے چل کر پاناما کے میں بھی یہی لوگ تحقیقات کریں گے اور اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہاں تک جا سکتا ہے معاملات؟ کیونکہ دیکھیں آپ بھی ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ طے پا گئے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک انکوائری ہوئی, پورا ایک کمیشن بنا, اس کی رپورٹ آئی, اس پہ ریکمنڈیشنز تھیں جس پر عمل درآمد ہونا تھا, وہ نوٹیفیکیشن آ گئی. تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ جی جو انکوائری ہوئی اس میں یہی لکھا تھا کہ بھائی یہی سارے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں اس کے لیے؟ یہ طے پانے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو اب وہی جو جنہوں نے طے پائے وہی جا کر کھل کر بیان کریں. ہم تو جوتشی تو نہیں ہے کہ بتائیں گے کیا ہوا کیا نہیں. پولیٹیشین تو ہیں, جوتشی نہ ہی ہوں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. نہیں, میں نے جو بیان دیا ہے وہ میرے پارٹی کا بیان ہے جو میں نے دے دیا ہے. اچھا, یہ آپ کی پارٹی کا بیان ہے. حسن عسکری صاحب, ہاؤ ڈو یو ریڈ دس؟ بیکاز ایک تو یہ بات کہ ٹویٹر پہ ٹویٹ جس کے اوپر بڑے اعتراضات اٹھائے گئے تھے, اس کو بار بار DG ISPR پریس ریلیز کہہ رہے تھے, اینڈ دے ہیو ٹیکن دیٹ بیک سیئنگ کہ اب وہ معاملات نہیں. کیا یہ واقعی معاملہ صرف نوٹیفیکیشن کا تھا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج پیچھے کیسے چلی گئی, کیا ایگو جو ہے وہ چھوڑ دی گئی, سینٹی از پریویلنگ, یا وقت ایسا ہے کہ جس میں اور اب اس وقت ان معاملوں میں الجھا نہیں جا سکتا, کیپنگ ان مائنڈ کہ آپ کے نیبرز میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کون سا نیبر آپ سے ناراض ہے اور کون سا آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیے, اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو گیا ہے, اور اس سیٹل ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آرمی نے سٹیپ بیک کیا ہے, پیچھے ہٹی ہے آرمی. کیونکہ یہ دیکھا جائے کہ اگر جو سیٹلمنٹ ہوا ہے وہ اسی فریم ورک میں ہوا ہے جو فیڈرل حکومت نے پہلے دیا تھا, اور آج جو دوبارہ اس کو ریلیز کیا گیا ہے اسی نئے ایشو کی گئی ہے تفصیل, وہ وہی ہے جو پہلے تھی جس پہ کہ فوج نے اعتراض کیا ہے. تو ہمارا اندازہ یہی ہے کہ فوج نے اس معاملے میں سٹیپ بیک کیا, کیونکہ نواز شریف صاحب تو اس معاملے کو انکوائری کروانا ہی نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. فوج کا پریشر تھا جس نے کہ اسے نیشنل سیکیورٹی ایشو بنایا, فوج کا پریشر تھا کہ ایک کمیشن بنا, کمیشن نے انویسٹیگیشن کی, اس نے رپورٹ دی. اب ہمیں نہیں معلوم کہ رپورٹ میں کیا ہے, کیونکہ رپورٹ ہمارا خیال ہے ریلیز نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جو انہوں نے 3 قربانیاں پیش کر دیں, فوج نے میرا خیال ہے اس کو قبول کر لیا, اور اس طرح ایک کمپرومائز, ایک سیٹلمنٹ ہمیں نظر آتا ہے, اور اس میں فوج کی طرف سے سٹیپ بیک ہے. سول حکومت نے جو بات پہلے کہی تھی, سول حکومت اپنی جگہ موجود ہے. صحیح, لیکن عسکری صاحب جو سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ سیٹلمنٹ نظر آتی ہے, اور کیونکہ ہمارے اسی پروگرام میں بہت سارے ریٹائرڈ فوج سے جو تعلق رکھنے والے تھے, جو دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج جو ہے وہ اس حد تک جا سکتی ہے, they will never accept any scapegoats, any fall guys. اور وہ خود بھی آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے, بریگیڈیئر حارث نواز اسی پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے ہیں وہاں تک جا سکتے ہیں, فوج نہیں ایکسیپٹ کرے گی ان معاملات کو اس طرح سے, کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہے. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے پھر ایسے کیا معاملات ہو گئے کہ یہ سٹیپ بیک ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب آرمی ایکٹ کا استعمال کرنا, یہ کہنے کی باتیں رہ گئی. اب یہ کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب اگر وہ آرمی یہ کام کرنے کی کوشش کرے آج سے چند ہفتوں کے بعد, تو پھر وہ بھی ایک پالیسی کو بدلنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کنفرنٹریشن کی اس سچویشن میں جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی تھی, ان کو یہ محسوس ہوا کہ سول حکومت اپنی پوزیشن نہیں بدلے گی. کیونکہ آج کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں, اس میں 2 دن سے جو میٹنگز ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک نیا
جو ہے آرڈر ایشو کیا جائے گا اور اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے کہ کس نے یہ نیوز بنائی، کس نے یہ نیوز چلایا، اس کا تذکرہ پبلک میں نہیں آیا۔ تو آج کے اخبار میں یہ تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب سچویشن یہ تھی کہ یا فوج اوپن کنفرنٹریشن لے یا اس کو سٹیپ بیک کرے۔ سول نے سٹیپ بیک نہیں کیا، فوج نے سٹیپ بیک کیا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے اس کے علاوہ ان کے پاس چانس کوئی نہیں تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے آج یہ انڈیکیٹ کر دیا انڈائریکٹلی کہ جو ہم نے کرنا تھا کر لیا، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اوور تھرو کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنے مقام پہ کھڑے۔ تو فوج نے میرا خیال ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی فریم ورک میں اور اسی حکومت کے ساتھ کام کریں۔ سیاسی شہید بننے کے لیے آپ لوگ تیار تھے؟ نہیں، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کچھ فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے ہوا ہے اور آج خود فوج کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی، تو اب اس معاملے کو اب یہیں روک دینا چاہیے، اب بجائے کہ اس معاملے کو دینا چاہیے۔ معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واز اٹ ٹیکن اوور بورڈ؟ جی میں آپ کو اس پہ بتاؤں نا، اب جو کچھ ساری چیز تو واضح ہو گئی، جو کچھ فوج کی طرف سے آیا، ٹویٹ ہوا، اس کا جو ریئیکشن ہوا، ساری چیز سامنے آ گئی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جو ہمارے بارڈرز پہ جس کی قسم کی ٹینشن ہے، ہمارے اپنے ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شروع سے ہی یہ معاملے کو جس طرح کیا گیا، اور ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو کہ یہ اوور ڈن ہوا اس میں، اور اب جب یہ معاملہ ریزالو ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب کو اتنا ہی ہمیں تبصرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ہمارے ملک کے لیے بھی ایک سینسیٹیو ایشو ہے، اور خود جس ادارے کو سب سے زیادہ اختلاف تھا انہوں نے ہی کہہ دیا کہ اب ہم سیٹسفائی ہیں جو کچھ ہوا ہے، اور اس طرح اس سیکشن پہ یونانیمس بات ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اب یہ معاملہ ختم، اب پاناما کا معاملہ شروع۔ ہاں، پاناما تو چل رہا ہے، پاناما تو چل رہا ہے۔ چلے وی ٹیک اے بریک ہیئر، وین وی کم بیک ہم اسی طرح اسی پر گفتگو کریں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ اپوزیشن کے پاس کیا راستے رہ جاتے ہیں، اور جس طرح سے سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں، کریم احمد خواجہ صاحب، کہ اب پاناما میں بھی ہمیں لگتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو کیا آپ مایوس ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر ہوگی تو کیوں ہوگی؟ واٹ از دیٹ تھنگ جس کی وجہ سے سیٹلمنٹ تک بات جاتی ہے؟ وی ٹیک اے بریک ہیئر۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈان لیگز کے حوالے سے کہ آج جو سارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے معاملات طے پا گئے۔ اگر آپ ہیش ٹیگز دیکھیں ڈان لیگز کے حوالے سے ٹویٹر پر، کیونکہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آج کل کا جو سب سے فاسٹسٹ طریقہ کار ہے کمیونیکیشن کا، وہ ٹویٹر ہے۔ سو دیٹس وائی ہی کالڈ اٹ اے پریس ریلیز اینڈ ہی ڈid not called it کہ ٹویٹ جس طرح سے باقی سب کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ بہرحال اگر ہم ٹویٹر کا ذکر کریں اور ان کی پریس کانفرنس کا، وہاں پر کئی لوگوں نے سوال بھی کیے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کا نام کیا اس رپورٹ میں ہے یا نہیں ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ جو نام تھے اس پر حکومت نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا اور وہ ایکشن ہو گیا، اور حکومت کو انہوں نے سراہا بھی اور کہا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، اور یہ تمام معاملات جو ہیں جب سے وہ ٹویٹ آئی تھی یا وہ جو پریس ریلیز جسے کہہ رہے ہیں وہ آئی تھی، اس کے بعد سے یوں لگ رہا تھا کہ فوج اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے ایک اور ٹویٹ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی آئی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے all you have to do is to make an offer he can't refuse، اور ڈان لیگز کے ہیش ٹیگ پہ انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بہت سارے کانوٹیشنز نکلتے ہیں، بڑے سارے مطلب نکالے جا سکتے ہیں، اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ کہیں یہ کسی چیز کا مطلب کنٹینیویشن تو نہیں ہے، بٹ شی ہیز کوٹڈ all you have to do is to make an offer he can't refuse۔ سینیٹر کریم احمد خواجہ صاحب، جس طرح سے بہت سارے لوگ ڈان لیگ کے ہیش ٹیگ کے اوپر اور ویسے بھی بات کر رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا دن ہے یہ جمہوریت کے لیے کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، وہ چاہے سیٹلمنٹ ہو، ڈیل کہہ لیجئے آپ، افہام و تفہیم کہہ لیجئے، لیکن یہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے بہترین تھا۔ کیا آپ کی جماعت بھی یہی سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ان کے معاملات تھے، ہو گئے تھے، بڑا اچھی بات ہے، اب جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھے گی اور جمہوریت آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کوئی بھی سویلین ہوتا ہے، جب بھٹو صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن تھی مگر وہ جیل میں گئے، تو اسی ضیاء الحق اور اسی طرح کے لوگوں نے کہا کہ جو شملہ میں انہوں نے سودا کر دیا ہے کشمیر کا، اور بعد میں اس کو شہید کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو آئی تو سیکورٹی رسک تھی، کوئی بھی سویلین آتا ہے سیکورٹی رسک ہوتا ہے۔ آصف زرداری پریزیڈنٹ تھا، وہ سیکورٹی رسک تھا۔
کبھی یہ سنا کہ چیف کمانڈر اور چیف جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے خلاف آئی ایس آئی کا چیف سپریم کورٹ میں چلا گیا میمو گیٹ پر. تو اگر یہ آج ہوا ہے واقعہ تو میرے خیال سے اچھی بات ہے. دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے. یہاں مختلف جماعتوں کے لیے مختلف اسٹینڈ ہے یا سب کے لیے ایک اسٹینڈ ہے, تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں پتہ چلیں گی. مگر پاکستان کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. تینوں نیبرز جو ہیں ہمارے, ہندوستان ہو, افغانستان ہو, ایران ہو, اس سے کوئی اچھی اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہی ہے. اور بین الاقوامی طور پر بھی بہت, میری بات سنیں پہلے, بین الاقوامی طور پر بھی بہت زیادہ آئسولیشنز ہو گئی ہیں. ابھی یہ میڈیا پر نہیں مانے, حسن عسکری بہت اچھے سینئر اور ایک اچھے آئیکون ہیں ڈیفنس اینالسٹ, مگر آج کل جو ڈیفنس اینالسٹ آ رہے ہیں وہ تو ایسی دھمکیاں میں زبانیں استعمال کرتے ہیں, ہولی کاؤز بن کر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, دوسرے غدار ہیں. ان ہولی کاؤز کو ہم ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں, تبصرے بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح چینج آتی تو اچھی بات ہے, مگر چینج اس صورت میں آئے گی جب پولیٹیکل فورسز پارلیمان کے تھرو موو کرے گی, ڈیلز کے تھرو نہیں کرے گی. تو یہ ایک جو بھی ہوا ہے یہ پارلیمان کے تھرو نہیں ہوا ہے, یہ ڈیلز کے تحت ہوا ہے. یہ کتنا عرصہ رہتا ہے, نہیں رہتا ہے, یا کیا ڈیلز ہوئی ہے وہ آئی ڈونٹ نو. وقت کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پر, سوشل میڈیا پر پتہ چل جائے گا. اچھا, حسن عسکری صاحب, جیسے سینیٹر کریم احمد خواجہ بیان کر رہے ہیں, if I'm not mistaken, ناراض لگتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, جو بات صحیح بھی ہے, کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ پارلیمان میں حل ہونے چاہیے ہیں, کیونکہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں. یہ ڈیلز اور یہ سیٹلمنٹس جو ہے یہ انسان کو کہیں نہیں لے کر جاتی, اور یہ معاملات کب تک آگے چلیں گے یہ بھی نہیں پتا. سو ڈو یو اگری ود دس کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھیں؟ اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے آج بہت اچھا دن ہے یہ؟ دیکھیے, اس وقت جو ہے نا, میں اتنی آپٹیمسٹک سٹیٹمنٹ تو نہیں دوں گا کہ جمہوریت کے لیے بہت اچھا دن ہے. یہ ضرور کہوں گا کہ جو سویلین نظام پہ جو پریشر تھا وہ پریشر وقتی طور پر کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے حکومت کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے. جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت سے چیلنجز موجود ہیں جو آئندہ بھی ابھرتے رہیں گے, اور اس میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو گورننس ہے اس میں انسٹیٹیوشنز کو آپ استعمال نہیں کرتے, جس میں ابھی پارلیمنٹ کا تذکرہ ہوا ہے. معاملات پارلیمنٹ کے ذریعے طے نہیں ہوتے. دیکھیں, پارلیمنٹ نے, اگر آپ اس پارلیمنٹ کو دیکھیں 2013 سے لے کر آج 2017 میں آ گئے, کانفلکٹ مینجمنٹ کا ایک کام نہیں ہوا ہے. 2014 میں جب دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے, حکومت تو بچ گئی کیونکہ پیپل پارٹی نے حکومت کو سپورٹ کیا. آج بھی جب یہ اجلاس ہوا تھا, ابھی جو 21 تاریخ کو جو اجلاس ہوا ہے وہ پروروگ کر دیا گیا انڈیفینٹ پیریڈ پہ, اور اس معاملے پہ ڈسکشن جو ہے نہیں ہوئی. اسی طرح آپ کے ہاں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی موجود ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ 4 یہ ہوئی ہیں پچھلے 4 سال یا 5 ہوئی ہیں 4 سال کے اندر. ہاں, انفارملی آرمی چیف اور پرائم منسٹر ملتے ہیں, جس کی ہم تصویریں دیکھتے ہیں, وہاں فیصلے ہوتے ہیں, دونوں کی ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. تو جو سسٹم ہے ہمارا وہ ہائیلی پرسنلائزڈ ہے. اس کی وجہ سے پرسنلائزڈ سسٹم جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم میں انسیکیور ضرور رہتا ہے. اچھا, تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ مختلف قسم کے این آر اوز ہوتے رہتے ہیں بٹ انسٹیٹیوشنز کا استعمال نہیں کیا جاتا؟ میرا خیال ہے کہ اگر جمہوریت کو آپ نے پرماننسی دینی ہے, چاہے حکومت کسی کی بھی ہو, جب تک آپ کو یہ نظر نہ آئے کہ جمہوری ادارے یہ معاملات کو طے کرواتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے پارلیمنٹ میں وزراء کتنے جاتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کتنے جاتے ہیں, کیونکہ اگر پرائم منسٹر اور وزراء وہاں جائیں گے ادارے کی اہمیت بڑھے گی, وہاں پہ اٹینڈنس جو ہے فوری طور پہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ ایم این ایز وغیرہ جو ہے زیادہ اٹینڈ کرتے ہیں جب گورنمنٹ اس طرف دلچسپی لیتی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں انسٹیٹیوشنز کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور یہ سب پارٹیوں کا فرض ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حسن عسکری صاحب, بیکاز وی جسٹ گوئنگ ان فار اے بریک, اگر پیپلز پارٹی اس جگہ ہوتی جہاں نون لیگ آج کھڑی ہوئی تھی ریگارڈنگ ڈان لیگز, تو اسی طرح سے ہینڈل ہوتے معاملات یا پارلیمنٹ کے تھرو ہو رہے ہوتے؟ دیکھیے, ابھی تذکرہ ہوا ہے میمو والا جو قصہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوا تھا, اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ فوج نے بہت پریشر بلڈ کیا پیپل پارٹی پہ. نواز شریف صاحب خود بھی سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے,
لیکن زرداری صاحب پھر بھی منور کر کے جو ہے وہ جو ہے نکل گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی پرابلمز رہی ہیں آرمی کے ساتھ، لیکن زرداری صاحب نے اس حالات میں 2008 سے 2013 کی بات کر رہا ہوں، وہاں مینیج کیا اور 5 سال سروائیو کر گئے. صحیح. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک سے جب واپس آئیں گے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ جب آپ پورا ذکر کرتے ہیں اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ ڈان لیکس ہو یا پاناما لیکس ہو، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ عوام جن کا کہ بارہا ذکر کیا جاتا ہے ان کو بھی حقائق پتہ چلے؟ تو کیا اس رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے ہے یا یہ رپورٹ پبلک نہیں کی جائے گی؟ وی ٹیک اے بریک ہیئر، وین وی کم بیک وی ٹاک اباؤٹ دس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں پاکستان تحریک انصاف سے فیاض چوہان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فیاض صاحب السلام علیکم. جی فیاض صاحب، آپ کے ساتھ کافی نشست ہوئی اور آپ کی جماعت جو ہے وہ پاناما کا معاملہ ہو یا ڈان لیکس کا، بارہا یہ کہتی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی جو ہے اس وقت بہت مشکل میں ہے، لیکن آج کیونکہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے ڈان لیکس کا، اس سے آپ کو کیسا لگا؟ آپ لوگوں کا ریاکشن کیا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نادیہ، بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نہ تو 20 کروڑ گدھوں کے اوپر مشتمل ہے، نہ خچروں کے اوپر، نہ بھینسوں، گایوں اور بکریوں اور جانوروں پر مشتمل ہے. یہ انسانوں کی جو ہے نا 22 کروڑ عوام ہے، اور انسانوں کی جو عوام ہے انہیں پتہ ہے کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ، کمان سے نکلا ہوا تیر اور ٹویٹر سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے، کبھی بھی واپس نہیں ہوتے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے میجر جنرل آصف غیور صاحب کی پہلی ٹویٹ جو ہے وہ غلط تھی، تو یہ ابھی جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو انہوں نے کیا ہے اس وقت کیا وزیر اعظم صاحب اتھارٹی نہیں تھے؟ اس وقت انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس قسم کا ٹویٹ کرنے کی؟ اور اگر انہوں نے ایسی ٹویٹ کی اس وقت تو پھر پوری پاکستانی قوم کو ایک ہائپ کے اندر کریٹ کر کے، ایک معراج اولا پہ جنا امید کی معراج اولا پہ فائز کر کے، آخر میں اگر یہی چیز رزلٹ نکلنا تھا تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط ترین فرد کو بچانے کے لیے، مریم نواز کو بچانے کے لیے، یہ اس انداز کا جو ہے نا، بھوڑے انداز کا جو ہے نا ایک کمپرومائز اور ایک ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. پاکستانی عوام اس کو ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں کہ پاک فوج اور آئی ایس آئی صرف جو ہے نا کسی ایک جنرل کی یا کسی ایک آرمی چیف کی فوج نہیں ہے، یہ پوری 20 کروڑ عوام کی فوج ہے. اور ہمارا دل فوج کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو ایک ڈان لیکس کے اندر انڈین را اور نریندر مودی کے مقاصد کو پورا کیا گیا تھا. پوری دنیا کے سامنے آرمی کو اور آئی ایس آئی کو جو ہے نا ایک ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی تھی عالمی سیاست کے اندر. نہیں، لیکن اگر مشکوک ہو گئی تھی اور انسٹیٹیوشن یہ سمجھتی تھی تبھی یہ معاملہ اتنا ہائپ کریٹ ہوا تھا، تو اب انسٹیٹیوشن یہ سمجھتی ہے کہ جو رپورٹ آئی، جو ریکمنڈیشنز تھی، ان سفارشات پر بخوبی حکومت نے عمل کر لیا، لہٰذا یہ معاملہ یہیں پر ختم ہوا. آپ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ 3 دن پہلے بھی پرویز رشید اور جناب طارق فاطمی اور راؤ تحسین قصوروار تھے، جناب 8 دن پہلے بھی جب ٹویٹ کیا تھا، اور اب بھی وہی تینوں قصوروار ہیں. تو بیچ میں سے کیا نکلا؟ وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن، بس وہ ایک ایڈ آن ہوا. وہی کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی پلاسٹک کا. آپ مجھے یہ بتاؤ. اچھا، مطلب ہے کہ اگر یہی تینوں کے حوالے سے آپ کی وزیر اعظم نے پیرا 18 جو تھا اپنے جناب اس رپورٹ کا، اس کی کنٹیکسٹ میں جو ہے وہ جو آرڈر کیا تھا، وہی اب وزارت داخلہ نے کر دیا. یار کیوں پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بناتے ہو؟ میں تو حیران ہوں. پوری پاکستانی قوم کو ایک ہائپ کریٹ کر کے اس کی امیدوں کی، ٹھیک ہے نا جی، اور امیدوں کی ہائپ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی عوام کا دل پاک فوج کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ پاک فوج اس وقت آرمی کے نوجوان اور افسر سرحدوں پہ بھی اور ملک کے اندر بھی قربانیاں دے رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں. ایسے موقع پہ جب ان کے ساتھ، ان کی عزت اور وقار کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، نون لیگ کے میڈیا سیل کی چھتری تلے، اور نون لیگ کا میڈیا سیل بچے کو پتا ہے کہ مریم نواز اس کو جو ہے نا لیڈ کرتی ہیں، اس کو جو ہے نا پریزائڈ کرتی ہیں، اس کو چیئر کرتی ہیں. لیکن فیاض صاحب اب دیکھیں نا، آپ لوگوں کا جو موقف ہے یہ سارا، یہ بات تو ختم ہو گئی نا، کیونکہ بیوقوف کس نے بنایا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا پوری عوام کو بیوقوف بنایا، کون بنا رہا ہے؟ نادیہ بات یہ ہے، انہوں نے تو آپس میں معاملہ چلو اپنے طور پہ ختم کر دیا، لیکن جو تاریخ کی صفحات ہے نا وہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں. آج سے 8-10 سال بعد جب مورخ جو ہے نا وہ جب کچھ لکھے گا نا تو وہ بہت سے لوگوں کے ماتھوں پہ جو ہے نا کلنک کا ٹکا لے کے آئے گا ڈان لیکس کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس کی چلو جی انہوں نے ایک کمپرومائز کر لیا، سو بسم اللہ، ایک مضبوط فرد کو بچانے کے لیے، مریم نواز کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا ان تینوں کو بنا دیا. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. تو پھر پاناما کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات کروں گا. آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ٹویٹ کرتا ہے
ٹھیک ہے نا جی, اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں جی وہ ٹویٹ جو ہے وہ کسی کرنل اور بریگیڈیئر نے کیا تھا جس کی ذمہ داری ہے ٹویٹر کو جو ہے نا اکاؤنٹ کو جو ہے نا ہینڈل کرنے کی, فیس بک کو جو ہے نا اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنے کی کسی دوسرے بریگیڈیئر اور کرنل کی ذمہ داری ہوگی. تو جو ٹویٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کے نام سے نکلے گا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو جناب مریم نواز آپ کی ہیڈ ہے نون لیگ کے میڈیا سیل کی, اور اسی نون لیگ کے میڈیا سیل سے جو ہے نا یہ ساری کی ساری جو ہے نا پاک فوج اور آئی ایس آئی کے حوالے سے اور پاکستان کی سیکورٹی بریچ کے حوالے سے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی تھی. تو ظاہری سی بات ہے جس نون لیگ کے میڈیا سیل نے یہ سارا کچھ کیا تو اس کا ہیڈ تو مریم نواز صاحبہ تھی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مانا تو وہ جائے گا جو کہ اس پیرا 18 میں لکھا ہوا ہے, مانا تو وہ جائے گا جس کے اوپر ساری سیٹلمنٹ معاملات طے پا گئے ہیں, چاہے آپ کچھ بھی کہتے رہیں. دیکھو میں نے تو ایک ٹاک شو میں آج سے 5-6 دن پہلے کہا تھا, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اگر پاک فوج اور آئی ایس آئی نے ڈان لیگز کے حوالے سے مین کلپریٹس کو نشان عبرت نہ بنایا تو پھر پاکستان کے اندر گلی محلوں سے جو ہے نا وہ 2-2 ٹکے کے لوگ اٹھیں گے اور وہ پاک فوج اور آئی ایس آئی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے, اور پھر پاک فوج اور آئی ایس آئی ان کا رستہ نہیں روک سکے گی. یہی امریکن سی آئی اے کی, یہی موساد کی, یہی انڈین را کی جو ہے وہ سازش ہے کہ پاکستان کے اندر واحد ادارہ اور واحد آپ کی سیکورٹی فورسز ہے کہ جو اس ملک کی جناب محافظ ہے اور اس ملک کی سیکورٹی کی ضامن ہے, ان کی حیثیت کو مشکوک بنایا جائے, ان کے حوالے سے سوال اٹھائے جائے جو انہوں نے ابتدا کر لی بڑے مضبوط طریقے سے. اب اس کا رستہ پراپر نہیں روکا گیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہاں پہ جناب عالمی طاقتیں اور عالمی جناب ملک دشمن طاقتیں جو ہے نا کس کس انداز سے جو ہے نا وہ پاک فوج کی اور آئی ایس آئی کے کردار کے حوالے سے پھر 100 چیزیں یہاں پہ اٹھیں گی, پھر وہ روکنا چاہیں گے بھی تو نہیں چیزیں رکیں گی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فیاض چوہان صاحب نے اپنا موقف دیا اور یقیناً یہ ان کا فرد واحد کا نہیں بلکہ ان کی پارٹی کا موقف ہوگا. سینیٹر کریم احمد خواجہ صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں, وڈ یو اگری جس طرح سے فیاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیونکہ یہ ایکچوئل کلپریٹ سامنے نہیں لائے گئے, یہ آئندہ بہت بڑی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے ایک پنڈورا کھول دیا ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ میرے خیال سے جو آج ان کی مکہ یا جو بھی چیزیں ہوئی ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا ڈیل ہوئی ہے یا جو بھی نام دیں, اب وہ تو چیز میرے خیال سے آج ختم ہو گئی. اب جو پاناما لیکس میں بھی وہی آفیسر ہیں جو ڈان لیکس میں تھے. تو تقریباً ڈان لیکس میں ویسے بھی پاناما لیکس میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کو کوئی امید اچھی نہیں تھی کیونکہ پی ٹی آئی والے عدالتوں میں گئے, ہم اس کے خلاف تھے. صحیح, یہ چیزیں عدالتوں میں نہیں پارلیمان میں ہوتی ہے, یا سڑکوں پر یا پارلیمان میں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاناما میں بھی جو اب یہ 60 دن کی انکوائری کا کہا گیا اس میں کچھ سامنے نہیں آئے گا کیونکہ یہ سارے معاملات بھی طے ہو جائیں گے؟ یہ بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح ڈان لیگ ہوگی. ہمیں ویسے بھی امید نہیں ہے کیونکہ آپ کا ملازم ہو مثال نادیہ, وہ کیا آپ کے خلاف تحقیقات کرے گا کیا؟ تو یہی ہونا ہے جو آج ہوا ہے, اس میں بھی یہی ہوگا. اوکے, تو اپوزیشن کے پاس پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں سینیٹر صاحب کہ اس رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ عوام بھی ذرا پڑھے, پتہ چلے وہ پیرا 18 کے علاوہ بھی کوئی پیراز ہیں یا نہیں ہیں؟ پبلک تو ہر چیز ہونی چاہیے, جو بنگلہ دیش بنا کس طرح حمود الرحمان بھی ہونی چاہیے, اس کے بعد او بی ایس بھی ہونی چاہیے, اس کے بعد جو ہے دیگر جو کمیشنز بنے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے, یہ بھی ہونی چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے عوام کو پبلک انفارمیشن ہر چیز ہونی چاہیے. صحیح, اور بل بھی پاس ہو چکا ہے. اب اس چیز سے تو آپ ہی لوگ نکال سکتے ہیں لوگوں کو, اور اپنی اوپر انگلیاں جو اٹھ رہی ہیں کہ کوئی مکہ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے. دیکھیے پبلک کا جو کریم خواجہ نے کہا وہ ان پرنسپل اس میں کوئی شک نہیں, جب رپورٹ ہوتی ہے تو اگر پبلک ہو اور ہونا چاہیے وہ تو کوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے خود فرسٹریشن دیکھ لی جس طرح پی ٹی آئی کے نمائندے نے یہاں بات کی, مطلب وہ خود توقع کر رہے تھے. اب وہ کسی ادارے کو تو مانے نہ وہ فوج کو مانتے ہیں نہ وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. ابھی پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب تقریر کریں گے, اور میں رک گیا وہاں, میں نے کراچی آنا تھا تو میں رک گیا اس سیشن میں کہ عمران خان صاحب کی تقریر تو سنوں کہ ان کے پاس کیا پوائنٹ ہے. وہاں انہوں نے کاغذ پھاڑ دیے اور کہتے رہے, ہمارے اسپیکر صاحب کہتے رہے کہ آپ بتائیے ہم رولز کو جو کوسچن. پیپلز پارٹی کو بھی امید نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاناما میں بھی کیا ہوگا. دیکھیں نا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اب توقع کیا, جوڈیشری پہ بھی امید نہیں ہے, نہ فوج پہ امید ہے. امید کس پہ ہے؟ ان کو اپنے آپ پہ امید ہے. مجھے بتائیے تو کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کریں. میں تو پارلیمنٹ کی تو بات کر رہا ہوں کہ ابھی پارلیمنٹ میں موجود تھا, وہاں پہ اسپیکر صاحب نے بار بار کہا آپ بات کیجئے جو پاناما کا آیا نا,
اس میں 20 تاریخ کو نہیں، لیکن People's Party is part of the parliament، میری بات وہ تو سنیے، کرتے ہیں، نہیں ہاں۔ ابھی میری تھوڑی سی بات مجھے کرنے دیں، کافی بات میں نے ان کی سنی ہے، لیکن اس وقت پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں انہوں نے مل کے، اور اسپیکر صاحب انہوں نے کہا کویسچن جو آور ہے اس کو بھی رولز کو ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں اور آپ اپنی بات کریں. ان کے پاس کوئی بات ہے اسمبلی میں، پھر جو بات کرتے اسمبلی میں بات کیوں نہیں کی؟ میں خود موجود تھا اور وہ اتنا شور شرابہ ہوا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ بھی خود انہوں نے بار بار کہا ہم جوڈیشری کو مانیں گے، جو جوڈیشری فیصلہ کرے گی. اب ایک فیصلہ آ گیا، اب ان کی توقعات تھیں، یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو. جب پہلے انہوں نے دھرنا دیا تھا تو امپائر کی انگلی کا اس وقت بھی اشارہ کر رہے تھے. ایک طرف تو یہ امپائر کی انگلی کی طرف بات کرتے ہیں، جب خود توقعات ان کی. یہ مجھے بتا دیں کہ عمران خان صاحب نہ الیکشن کو مانتے ہیں، الیکشن کہتے ہیں جی فیئر نہیں ہوا، نہ جوڈیشری کو مانتے ہیں، نہ کوئی فوج کے ادارے کو مانتے ہیں، نہ کوئی پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. پارلیمنٹ میں کتنی بار آئے، یہ بات کر رہے ہیں کہ کتنی بار عمران خان صاحب خود پارلیمنٹ میں آئے. اوکے کیسر صاحب، انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ڈان لیگز کے معاملات میں جو کچھ بھی سامنے آیا ہے اس پر اتنی زیادہ نہ تو بہت امید نظر ان کو آ رہی ہے اور نہ ہی وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ اس طرح سے معاملات طے نہیں ہونے چاہیے. جبکہ دوسری طرف آف کورس گورنمنٹ اور فوج کے درمیان جن کشیدہ تعلقات کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ اب کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے. لیکن جیسے کہ سینیٹر صاحب نے بھی کہا کہ اور بہت سنگین سچویشن ہے کہ آپ کے نیبرز آپ سے ناراض ہوں اور پاکستان کہیں تنہا نہ رہ جائے، تو بہت سارے معاملات کو حل کرنا ہوگا. پاناما لیکس کیا رزلٹ سامنے لے کر آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. کیا ڈان لیکس کی رپورٹ پبلک کی جاتی ہے جیسے کہ کئی بار چودھری نثار صاحب نے اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے، یا یہ بھی نہیں ہوگا؟ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.